बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम फ्रंट पेज विद अमजद वड़ाइच में सदफ मलिक और अमजद वड़ाइच। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, शुरू करेंगे अपने पहले सेगमेंट टुडेज न्यूज़ से। जी वड़ाई साहब, वली रहमान की हलाकत की तस्दीक, तालिबान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की पेशकश वापस ले ली। ये क्या हो रहा है? कभी तालिबान मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं, कभी वापस ले लेते हैं। सीरियस मसला है। पहले भी ऐसे होता रहा है और ये 2004 से ऐसे हो रहा है। पाकिस्तान ने सबसे पहले जो तालिबान से मुज़ाकरात करके एक डील स्ट्राइक की थी, वो नेक मोहम्मद वाली थी। अच्छा। और तब भी ऐसे ही हुआ, ड्रोन जो है अटैक के नतीजे में, उसके बाद तालिबानों ने मुआहदा टूट गया और फिर वो दोबारा जो मामला सारा आगे धमाके शमाके और हमले। तो अभी भी जब एक नई गवर्नमेंट अभी आने वाली है और इस वक्त सॉरी इस वक्त पाकिस्तान में कह लें कि फजा पूरी तरह जैसे होती है ना, एक हमवार अब कह लें मुज़ाकरात के लिए, वो तैयार थी इस वक्त। तालिबान को भी बड़ी उम्मीदें, देखें वो भी लड़ लड़ के थक चुके हैं। उनकी भी सारी बॉडी लैंग्वेज, जितनी मर्जी वो नारे लगाते रहे, जो बातें वो करते रहे, एजेंडा उन्होंने नहीं छोड़ा। ये नहीं है कि उन्होंने फैसला किया कि हथियार फेंक देंगे, लेकिन ये है कि वो भी अब जो है ना मामले को किस तरफ, वो और बड़े मामला हैं ना उनके शुरू हो गए, बाकी इकोनॉमी के बड़े मामला आते हैं, इनकम के, बिजनेस के, और बहुत सी चीजें हैं। तो वो अब इससे थोड़ा सा निकलना चाहते हैं वो भी। और जो हमारी दोनों खास तौर पे नई जमातें हैं इस सेटअप में, जो पिछले में नहीं थी, मुस्लिम लीग नून सेंटर में आ रही है और पीटीआई आ रही है उधर केपीके में, वो भी यही चाहती हैं। उन्होंने इलेक्शन में बात ही बार बार यही की, इसलिए इलेक्शंस में उनको टारगेट भी नहीं किया गया, उनको मौका भी दिया गया। उनके ऊपर पाकिस्तानी अफवाज की कह लें, तालिबान की कह लें, मजहबी लीडरशिप, मौलाना फजलुर रहमान, समीउल हक, मुनव्वर हसन, इन लोगों का कह लें, और इंटरनेशनल फोर्सेस कह लें, पाकिस्तानी अवाम कह लें, मीडिया कह लें, कंसेंसस इस वक्त था कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अभी गवर्नमेंट जो है वो आने वाली है, कुछ सूबों की आना शुरू हो गई है, मरकज़ की अगले इसी हफ्ते में, ये जो करंट अगर नेक्स्ट वीक जो शुरू होना है उसमें सारी कंप्लीट हो जाएंगी 6 तारीख तक। और उसमें उससे पहले जो है ये इस सारे माहौल को इस अटैक ने तबाह करके रख दिया है। अब यह है कि अमेरिका का अपना मौकफ है, उसको क्या लगे कि हमारे घर में कितनी आग लगी हुई है और क्या मामला है, पाकिस्तान कितना सफर कर रहा है, उसको तो अपने जो उसके मकासद हैं वो है, वो उसको हासिल करने। हम बार बार पहले दिन से जो बात एक फ्रंट पेज में भी कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं ना कि देखें इसमें बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं। वो बेशक पीटीआई आए, नून लीग आए, इन सब के लिए बहुत सारे इसमें वाशिंगटन जो है उसको आप बिल्कुल इग्नोर करके कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो ये जिम्मेदारी यहाँ पे रोल आ जाता है फेडरल गवर्नमेंट का, इस्लामाबाद का। पीटीआई अकेली पेशावर में कुछ नहीं कर सकती, नून लीग अकेली इस्लामाबाद में कुछ नहीं कर सकती, फौज अकेली रावलपिंडी में कुछ नहीं कर सकती, फजलुर रहमान साहब बेशक डेरा इस्माइल हूँ, समीउल हक साहब कूड़ा खटक कुछ नहीं कर सकते जब तक सबका कंसेंसस ना हो, और ये सारे मिलके भी कुछ नहीं कर सकते। और तालिबान, वादी तीरा, वजीरस्तान जहाँ भी हूँ, ये सारे मिलके भी कुछ नहीं कर सकते जब तक वाशिंगटन की जो है ना वो ना हो, उनको अप्रूवल ना हो और वो ऑन बोर्ड ना हो। तो ये बड़ा एक तरह से कह लें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम चाहें ना चाहें, हमारी मर्जी शामिल हो, हमें ये पसंद हो या नापसंद हो, कुछ भी हो, मामला जो है ये इंटरनेशनल मामला है, ये लोकल मामला नहीं है। ये एक सिर्फ ट्राइबल एरिया का नहीं है, सिर्फ एक सूबे का नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, सिर्फ इस साउथ एशिया रीजन का नहीं है, ये पूरे या मुस्लिम वर्ल्ड का नहीं है या एशिया का नहीं, ये पूरी दुनिया का मसला है। और इसको जब तक पूरी दुनिया को और खास तौर पे अमेरिका को ऑन बोर्ड आप नहीं लेते, मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये अभी भी कल भी वो आए हुए थे ना, उनके जो खुसूसी नुमाइंदे हैं वो मियां नवाज शरीफ से मिले हैं और वो जेम्स डोन्स वो मिले हैं और उनकी जो बातें वो कहते हैं, और मियां नवाज शरीफ ने यही कहा कि जी पाकिस्तान से हम मिलके चलना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ ने कहा हम भी अमेरिका से, खुसूसी नुमाइंदे से नवाज शरीफ और जनरल कियानी ने भी एहतिजाज किया है, एक तरह से कह लें, और दोनों ने बात उनसे यही किया कि अमेरिका के साथ मिलके चलना चाहता है पाकिस्तान का कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो कोई अमेरिका से जंग करना चाहता हो, लेकिन पाकिस्तान जो है ये एक बहुत बड़ा
इरिटेंट ये डेवलप होता जा रहा है कि पाकिस्तान इस जंग में कोऑपरेशन भी उनके साथ कर रहा है। नवाज शरीफ की भी खबर है साथ कि उन्होंने उनको अश्योरेंस भी दी है कोऑपरेशन की। इस जंग में होगा क्या कि नवाज शरीफ की कोऑपरेशन जो है वो डोमेस्टिक फ्रंट पे और ख़ास तौर पे ये जो एरिया है जो सिंपथाइजर्स हैं इनके मिलिटेंट्स के, वहाँ पे वो डिस्क्रेडिट होना शुरू हो जाएंगे। अभी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, अभी ये जो मुज़ाकरात की पेशकश उन्होंने वापस ली है, उनकी इरिटेशन यही है, वो ये कहते हैं कि जी इसमें पाकिस्तानी जो हुकूमत है या अफवाज हैं ये इनकी मर्जी से होता है। सही उनका इल्जाम ये है। अच्छा बड़ा साहब, इसमें समीउल हक का और मौलाना फजल रहमान के जो स्टेटमेंट्स है मैं चाहती हूँ कि उनको भी शामिल कर दूँ। समीउल हक साहब कहते हैं कि अमेरिका मुज़ाकरात सबूताज कर रहा है, नवाज शरीफ फौज से पूछ लें मुज़ाकरात चाहती है या नहीं। वली रहमान कहते हैं कि वली रहमान नहीं, मुज़ाकरात पर हमला हुआ है। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि तालिबान ने दिल बर्दाश्ता होकर मुज़ाकरात तर्क किए, आलमी इदारों ने क़याम अमन का मौका गंवा दिया। देखें ना, वो एक आपको अगर ओवरऑल सारे इस माइंड सेट को स्टडी करें, जो लोग दरमियान में एक तरह उनके सिंपथाइजर्स फ्रंट फुट पे एक तरह से उनको सपोर्ट करते हैं या उनकी हक में बात करते हैं या मुज़ाकरात के हामी तो सारी पाकिस्तानी कौम है, तो ये आपको अंदाजा ये होगा कि उधर से आवाज़ें क्या आ रही हैं। ये लोग फेंस पे बैठे हुए हैं, ये सारे लोग जो फेंस पे हैं, लेकिन थोड़ा सा इनका झुकाव उधर है और इनकी सिंपथीज उधर है। ये जो बात कर रहे हैं, और अगर मुज़ाकरात होने हैं तो उसमें इन्हीं लोगों ने ही दरमियान में मीडिएट करना है, रोल प्ले करना है। अगर ये जो बात कह रहे हैं इसको वजन दिया जाना चाहिए। सिर्फ हम ये कह के मौलवी हैं, ये कह के जी ये फलां है उसको रद्द नहीं कर सकते। ये मामला जो है ये सारे एक तरह से आप कह लें कोई नजरियाती तौर पे है, कोई अमली तौर पे है, उसके स्टेक होल्डर्स हैं। उसी तरह का स्टेक होल्डर इसमें सबसे बड़ा मैं समझता हूँ पाकिस्तान तो है ही, वो अमेरिका है। वो इस वजह से सबसे बड़ा है, उसकी ताकत है। वो दरमियान में एक ड्रोन जो है वो फेंकता है, उसके जरिए एक मिसाइल फेंकता है और सारा कुछ जो आप कर रहे हैं उसको सबोटाज करके वो आराम से साइड पे बैठ के वो फिर ज़ाहिर हम यही कह रहे हैं वो क्या लगाते होंगे हमारे ऊपर के क्या हो रहा है। तो ये सारा एक पूरा ओवरऑल जो सिचुएशन है, इसको आपको कौमी जो हम बार बार एक बात पहले बड़े अरसे से हम कर रहे हैं कि कौमी पॉलिसी पहले तो पूरी कौम को इस पे मुतफिक होना चाहिए। और कौम के मुतफिक होने का मतलब ये है कि अदारे हमारे सारे सियासी जमातें सारी हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं प्रोविंशियल और फेडरल, वो सारे के सारे उनमें इत्तेफाक राय होना चाहिए। और जो भी कौमी पॉलिसी है वो ऐसी हो कि जिसकी मीडिया की भी उसको सपोर्ट हासिल हो, इंटेलिजेंशिया हमारी उसको एक्सेप्ट करे, एक आपका जो नेशनल कलेक्टिव माइंड है वो उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ ये चीज़ है जो पाकिस्तान के हक में है, जो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है। उसके बाद हम बैठ के वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे जो मैं बात कर रहा था कि वो बात करें और वो नवाज शरीफ बात कर सकते हैं दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी, यानी बाहर वाशिंगटन की बात कर रहा हूँ। अगर उनको डिस्क्रेडिट कर दिया जाएगा, अगर उनको वो बात कर रहे हैं कुछ और उधर से ड्रोन अटैक होते हैं, तो तालिबान उधर से इल्जामात लगाते हैं कि ये तो अंदर से मिले हुए हैं, और उधर से ये खबरें भी साथ चल रही हूँ कि उन्होंने एश्योरेंस दे दी है कि जी मैं कोऑपरेट करूंगा इस जंग में। तो इस सारी सिचुएशन में होगा क्या कि जो हमारे आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं वो आने से पहले ही अगेन डिस्क्रेडिट हो जाएंगे। उनके पास जो लेवरेज है, जो कैपेसिटी है इस इशू को हैंडल करने के लिए, जो उनके ऊपर होप्स हैं, जो उनसे तवक्कुआत हैं, उन लोगों की भी जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, वो सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी। वो सारा सिनेरियो पूरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और होगा क्या कि जो आपका कनेक्शन है बिटवीन तालिबान और मियां नवाज शरीफ, एक तरह से कह लें जो गुडविल है, वो सारी की सारी उनकी तवक्कुआत की गुडविल है, इधर से इनकी इस ख्वाहिश की गुडविल है कि ये मसला हल होना चाहिए मुज़ाकरात के जरिए, वो सारी की सारी जब वो डिस्टर्ब हो जाएगी तो मुझे नहीं समझ आती कि अमेरिका को इसमें मिलेगा क्या। उधर से कहा जाता है जी उसने निकलना है, वहां से खरबों डॉलर का असला है, फलां है, वो निकलना चाहता है, सेफ एग्जिट चाहता है। तो अगर साथ ये भी होगा तो इसके नतीजे में कोई ऐसा सोल्यूशन कैसे निकलेगा जो पाकिस्तान को और इन मिलिटेंट्स को, सारी सियासी जमातों को, इंटेलिजेंशिया को, सबको भी काबिल कबूल हो और वेस्ट को भी काबिल कबूल हो, ऐसा हल फिर कैसे निकले? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा वडाई साहब, चलते हैं अब अपनी अगली खबर की तरफ। निगरान हुकूमतें जा रही हैं जी, वो तो कुछ चली भी गई हैं, कराची वाले। अब तो सवाल ये पैदा होता है कि निगरान कराची वाले वज़ीर-ए-आला को तो गुस्सा बड़ा आ रहा होगा, दांत पीस रहे होंगे कि ये क्या भाई, अभी तक जो है वो दूसरे तो पंजाब वाले तो मजे कर रहे हैं, 6 तारीख तक नजम सेठी साहब मजे करेंगे, प्रोटोकॉल एंजॉय करेंगे। अच्छा, वैसे नजम सेठी साहब ने बड़ा एक काम किया है, उनको देखी है तस्वीरें आपने इधर उधर? बिल्कुल देखी है। वो शलवार कमीज में उनकी तस्वीरें बड़ी नजर आ रही हैं, वो बड़े खूबसूरत नजर आ रहे हैं। तो उनको भी 2 महीने की जो वजारत-ए-आला है उसने अवामी
لباس میں وہ لے کے آ گئی ہے, بالکل, تو تھوڑا سا ایکٹ عوامی تھوڑا سا نا ایکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو. یہ اوپر والے بٹن بھی کھلے ہوتے ہیں بھٹو کی طرح ان کے, کف ابھی انہوں نے نہیں کھولے, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا عوامی وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس میں بلوچستان کے جو چیف منسٹر ہیں وہ نواب صاحب, ان کا لگتا ہے کہ ذرا لمبا 6 سے آگے بھی ہو سکتا ہے ان کا ٹینیور چلا جائے. ان کے اوپر پھر ہو سکتا ہے باقیوں کو بھی غصہ ہے کہ یہ کیا ہے بھئی, یہ بابا جی جو ہیں یہ ایسی پکے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو ہم سے بھی کچھ زیادہ پروٹوکول لے گئے. لیکن بہرحال یہ ایک اچھی, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اگر ہم مجھے اجازت دیں تو میں ریویو یہ کروں, ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ آج ایک طرح سے کہہ لیں وہ دن ہے یا کل گزر گیا ایک طرح سے جب پہلی کیئرٹیکر گورنمنٹ فارغ ہوئی اور ایک الیکٹڈ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو پاور ٹرانسفر ہو گئی ہے. تو یہ جو تاریخ کی یہ جو کیئرٹیکر گورنمنٹ تھی انہوں نے اوور سی کیا ہے ٹرانزیشن کو, ڈیموکریٹک ٹرانزیشن کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق. تو یہ ایک سمجھتا ہوں میں کہ ان کے اوپر دیکھیں 2-3 چیزوں پہ ان پہ الزامات لگتے رہے ہیں. انرجی کرائسس فیڈرل گورنمنٹ کا ایشو ہے, وہ کھوسو صاحب اس کو ہینڈل نہیں کر سکے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگوں کی اس پہ شکایات ہیں, سپریم کورٹ کی بھی ہیں, اس پہ سیاسی جماعتوں کی بھی, عوام کی, کہ اچھا بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. لیکن وہ بھی بہت سی چیزوں میں ہینڈی کیپ تھے, ان کے پاس پیسے کا مسئلہ ہے نا, کہ وہ پمپ ان کریں, فیول آئے, اس سے بجلی ہم جنریٹ کرتے ہیں, ہم بجلی پروڈیوس نہیں کرتے. جس حکومت نے آنا ہے اس کو بھی ہوگا پیسوں کا. دیکھیں ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم بجلی پروڈیوس نہیں کرتے, ہم بجلی جنریٹ کرتے ہیں. ہم فیول انرجی کا ایک چیز لاتے ہیں, فیول بھی ایک انرجی ہے, گیس بھی ایک انرجی ہے, ان کو یوز کرنے کے لیے ہم الیکٹریسٹی بھی ایک انرجی ہے, اس کو ہم جنریٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے پیسہ چاہیے بہرحال, اور پیسہ بہت زیادہ چاہیے. وہ ان کے پاس نہیں تھا, ایک ہینڈی کیپ تھا, وہ نہیں کر سکے. ایک ان کا ایشو یہ تھا کہ تھوڑی سی وہ کنٹروورسیز میں پڑ گئے, اور کنٹروورسی ان کی ایک تو یہ تھی کہ پوسٹنگ ٹرانسفرز میں بڑا کوسچن مارک بیچ میں آ گیا. کئی چیزیں, کھوسو صاحب اپنے بیٹے کو انہوں نے پوسٹنگ ایک دے دی, اپ گریڈ بھی کر دیا اس کو, اور کئی جو ہمارے جو انڈسٹریز منسٹر تھے شہزادہ صاحب ہیں, انہوں نے تو کچھ اور ہی کام دکھانے بیچ میں شروع کر دی کہ 2 مہینے میں وہ کر جاؤں جو پہلے والے 5 سال میں بھی نہیں کر سکے. اتنی کوششیں ان کی 12 اوور پتہ نہیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں, تو ایسے بھی بیچ میں لوگ تھے. لیکن یہ ہے کہ اوورآل جو ہے ایسا کوئی سکینڈل زیادہ بڑا وہ نہیں نکلا, اور انہوں نے ایک طریقے سے اپنے 2 مہینے گزار لیے. تو یہ جو کنٹروورسیز تھی ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر والی, وہ سپریم کورٹ نے ساری اسٹرائک ڈاؤن کر دی ان دی اینڈ, اور کہا جی جو بھی انہوں نے ٹرانسفرز کیے ہیں ان کو جو ہے نا وہ ان کو ایک طرح سے انہوں نے ختم ہی کر دیا. ایک ان کی دوسری جو چھوٹی جس پہ کنٹروورسیز ہوئی وہ منی بجٹس تھے. وہ انہوں نے الیکٹریسٹی چارجز, فیول چارجز, گیس چارجز, ان کو انہوں نے بڑھانا گھٹانا شروع کر دیا. اور یہ جو چیز تھی بہرحال یہ جو میکانزم ہی ایسا ہے کہ آفٹر ایوری 15 days بائی ویکلی اس کو اگر ریویو کیا جاتا ہے, کچھ چیزوں کو منتھلی کیا جاتا ہے, اس کا امپیکٹ جو لوگوں پہ آ رہا تھا. تو یہ ایک کنٹروورسی اس میں بھی یہ پڑ گئے, یہ چیز اس کو ہینڈل نہیں کر سکے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کہ یہاں پہ واقعی اس چیز کی ضرورت ہے. اب جاتے جاتے بھی کچھ چیزوں کو وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 1 جون کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ آج ویسے ہو ہی گئی ہے کہ آج کچھ چیزوں پہ رد و بدل شاید آج بھی ہو. وہ ان کا اس طرح مینڈیٹ نہیں تھا جتنا انہوں نے کیا, لیکن جو ان کا اصل کام تھا اس پہ آپ کو ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. جو پہلی بات میں نے کی ہے کہ وہ ان کا جو اوورسی کرنا تھا اس کو انہوں نے کیئرٹیکر گورنمنٹس کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا کہیں پہ بھی ملوث ہونے کا. جوڈیشری کے اوپر لگے ہیں اور لوگوں کے اوپر لگے ہیں الزامات, لیکن کسی الزام لگانے والے نے ان پہ الزام نہیں لگایا کہ کسی جگہ پہ وہ ملوث ہوئے ہوں کسی بھی ایسے معاملے میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پرفارمنس کے لحاظ سے اگر دیکھیں آپ 5 فیڈرل اور 4 پروونسز کی گورنمنٹ میں, تو نجم سیٹھی صاحب کی پرفارمنس اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہمارے سینئر بھائی بھی ہیں کہ وہ اچھا انہوں نے پرفارم کیا ہے. بڑے کچھ میڈیا نے ان کو 2-4 جگہ پہ خاصا ٹف ٹائم بھی دیا ہے, ٹف ٹائم دیا, دینا چاہیے میڈیا کو. یہ کوئی نہیں ہے کہ اگر اپنا کوئی آ گیا بیچ میں تو اس کو آپ بالکل ریلیکس کریں, ٹف ٹائم دینا چاہیے. اچھا, خود نجم سیٹھی صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی فرائض ایمانداری سے سر انجام دیے, نگران پنجاب حکومت کا کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا. یہ بات بالکل صحیح ہے. اور کسی طرح کا بھی پوسٹنگ ٹرانسفر سے لے کے اور کسی ایک چیز ہے جو خسرہ ہے وہ ان سے ہینڈل نہیں ہو سکا, وہ ان کو انہیریٹ کیا انہوں نے, اور آگے وہ اگلی گورنمنٹ کو اس طرح ٹرانسفر ہو رہا ہے, اور وہ بڑا ایگریویٹ ہوا ہے مسئلہ, وہ ان سے ہینڈل نہیں ہو سکا. وہ کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ بہرحال یہ ہے کہ اس کی ویکسینیشن تو پہلے ہو جانی ہوتی ہے,
اس کو دوبارہ انہوں نے کوشش کی اور وہ ایک ویزیبلی نظر بھی آیا بالکل اور یہ فیڈرل گورنمنٹ لیول سے کوشش ہوئی پروونشل گورنمنٹ نے بھی اس پہ کیا کیمپین نظر آئی ویزیبل ایفرٹ ہوئی لیکن یہ ہے کہ وہ کنٹرول نہیں ہو سکا اور اس کی تعداد بچے جو ہیں وہ بیچارے جو اس میں مر رہے ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ایک اس ایشو کے اوپر یہ ایک ان کی پرفارمنس کے اوپر کویسچن ضرور آئے گا کہ وہ کیوں نہیں ہینڈل کر سکتے لیکن ڈینگی کو انہوں نے بہرحال جو کنٹینیو کیا پالیسی کو اور اس کو انہوں نے روکنے میں یا اس کے چیک کرنے میں وہ کامیاب ہیں اور آگے جب ٹرانسفر ہو رہی ہے گورنمنٹ تو آپ کہہ لیں کہ یہ مسئلہ کچھ زیادہ جو ہے وہ مطلب وہ اس طریقے سے وہ ڈینگی جو ہے آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا ایک طرح سے اس میں ان کی کامیابی ہے لیکن خسرے کے ایشو کے علاوہ باقی ساری جو چیزیں معاملات ہیں ان میں کہیں بھی کسی جگہ بھی وہ کوئی معاملہ ایک بسنت وہ منانا چاہتے تھے وہ ظاہر بڑی اچھی بات تھی اگر ہوتی بسنت لوگوں کو تفریح ملنی چاہیے لیکن یہ ہے کہ اس میں وہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گئے جس طریقے سے انہوں نے وہ ڈور شور کا جو مسئلہ ہے وہ بھی لوگوں کا مسئلہ ہے جو ڈور بنانے والے ہیں عوام ہی بناتے ہیں عوام ہی اسے سفر کرتے ہیں تو بہرحال اس پہ ایک کنٹروورسی ریز ہوگی کہ انہیں کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے اس معاملے میں لیکن بہرحال یہ ہے کہ اوورآل اگر آپ دیکھیں تو جتنی گورنمنٹس ہیں وہ جا رہی ہیں تو جاتے جاتے میرا خیال ہے کہ ان میں اچھا گڈ بائے ہمیں ان کو کہنا چاہیے اور ویل ڈن جاب کا ان کو جو ہے نا ہمیں کہنا چاہیے ہاں جی ناظرین وقت اور ایک شارٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین جی ناظرین لے کے چلتے ہیں آپ کو اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کارٹون آف دا ڈے کی طرف جی وڑائی صاحب 2 کارٹون سلیکٹ کیے ہیں یہ آج اچھا ویسے تو ایشوز تو ظاہر ہے بجلی اور بجلی قوم جو ہے ہماری سب وہ لگتا ہے کہ اس وقت مسئلہ سب سے بڑا بجلی ہے لیکن مسئلہ دہشت گردی بھی ہے مسئلہ بے روزگاری بھی ہے مسئلہ جو ہے لوگوں کے گھروں کے چولہے نہیں جل رہے مسائل تو بہت سارے ہیں نا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو ہیلتھ بھی جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک اور کارٹون تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے ڈیفرنٹ ہے گزر گیا جو گو 28 مئی نہیں پہلے جنگ کا کارٹون ہے جی پہلے جاوید اقبال صاحب کا کارٹون دکھایا چلیں یہ بعد میں دکھاتے ہیں وہ دکھائیں جی کارٹون پلیز وہ جاوید اقبال صاحب کا کارٹون ہے جی انہوں نے کہا ہے یہ ٹیکس ڈیوٹی کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے سولر انرجی پینل انہوں نے بنایا ہوا ہے اور آگے ٹرانسفارمر ہے بجلی کا اور اس کے اوپر سے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں اس کے اوپر سے بات سن رہے ہیں سولر انرجی کی اور پیچھے عوام جو ہیں وہ بھی سیڑھی لگا کے سیڑھی تو لگی ہوئی ہے جس کے اوپر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب عوام بھی پیچھے سے پتہ نہیں چڑھنے کی کوشش ایک پاؤں اوپر ہے نا وہ دیکھے آپ نے وہ بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دور سے ان کو بھی کچھ سمجھ آ رہی ہوگی اب سولر انرجی پینل جو ہے کہتا کیا ہے وہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ جناب میرے ہاتھ پاؤں کھول دیں پھر دیکھیں میں اکیلا ہی کافی ہوں وہ بنیادی طور پہ کیا ہے ٹیکس ڈیوٹی نے اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے نا وہ پاؤں بندھے ہوئے نا نیچے سے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں یہ ایک بڑا میجر کرائسس ہے اور کرائسس اس چیز کا ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جب آ رہے ہیں اور جو خبریں آ رہی ہیں اسحاق ڈار صاحب جو بجٹ تیار کر رہے ہیں وہ ان کا اور سرتاج عزیز صاحب کا اور شوکت ترین صاحب ہوں یا وہ کوئی ڈاکٹر حفیظ شیخ ہوں شوکت عزیز ہوں اور وہ ایوب خان کے ڈاکٹر شعیب تھے وہ ہوں ڈاکٹر محبوب الحق تھے اور غلام اسحاق خان تھے ان کے ضیاء الحق صاحب کے وہ کوئی بھی ہوں اور حتیٰ کہ ڈاکٹر مبشر حسن ہوں ذوالفقار علی بھٹو کے ایک ٹینڈنسی پاکستان کی بیوروکریسی میں اور وہ لوگ جو فائنانس کے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کرتے ہیں اور یہ بھی اسی کا ایک آؤٹ کم ہے یہ جو چیز ہے کہ جو ان کو جہاں پہ دیکھتے ہیں نا عوام اس چیز کو یوز کر رہے ہیں فائدہ ان کو نظر آ رہا ہے ریلیف مل رہا ہے کوئی ایسا ان کو فائدے کی چیز ہو سکتی ہے وہاں پہ ٹیکس ٹکا دیتے ہیں اور پاکستان میں ڈائریکٹ ٹیکسیشن پوری دنیا میں ڈائریکٹ ٹیکسیشن انکم ٹیکس ہے جیسے وہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ اس کی ریشو ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے اور جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے جیسے یہ ایکسائز ڈیوٹی ہے یا دوسرے اس طرح کے ٹیکسز ہیں سیلز ٹیکس یہ کم ہوتے ہیں چونکہ انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر جب آپ لگا دیتے ہیں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ غریب سے غریب تر آدمی تک بھی اس کا امپیکٹ پہنچتا ہے جب اس نے کوئی چیز چائے کی پتی لینی ہے سگریٹ کی ڈبیا لینی ہے یا کچھ بھی اور لینا ہے
بچوں کے لیے جا کے کاپی لینی ہے اسکول کی ہوم ورک کے لیے، ہر چیز کے اوپر ٹیکس جو ہے اس کو دینا پڑتا ہے، اور اسی سے آگے یہ باقی چیزیں بھی، انرجی ہے، بجلی آپ خرید رہے ہیں اس کے اوپر بھی سرتاج ٹیکس، وہ سرچارج لگا تھا، سرتاج ٹیکس اس کو کہتے تھے، سرتاج عزیز صاحب اس کو انہوں نے انٹروڈیوس کیا ارلی 90s میں جب وہ فائنانس منسٹر تھے میاں نواز شریف کی گورنمنٹ میں. تو یہ جو کنسیپٹس ہیں انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے، اس میں ہمارے جو فائنانس منسٹر اور جو مینجمنٹ ہے ہمیشہ بڑے انوویٹو ہوتے ہیں. اور اس کے بعد مجھے خبروں کی طرف نہیں، یہ ٹیکس بڑی امپورٹنٹ ہے، مجھے چلیں آپ کی مرضی ہے اس پہ بات نہیں کرتے، بہت امپورٹنٹ ایشو ہے بہرحال ٹیکسیشن کا. ہمارا جو کلچر ہے اس میں کیا پرابلم ہوتے ہیں، آپ آگے جانا چاہتی ہیں میں آگے چلا جاتا ہوں چونکہ آپ عوام ہیں میرے لیے، اگر آپ اس کو نہیں سننا چاہتے. نہیں، یہ مجھے آپ نے درمیان میں روکا ہے، میں اس پہ بولنا چاہتا تھا ٹیکس کے اوپر، لوگوں کو پورا ایجوکیٹ کرنا چاہیے ہمیں. بہرحال دوسرا کارٹون ہے جی، وہ پاکستان کو چلیں پہلی دفعہ مسلس دکھائے ہوئے ہیں، ایک سائڈ پہ تو دکھائے ہوئے ہیں. ہمیشہ جو کارٹونس ہیں ہمارے وہ پاکستانیوں کو بڑا بیچارہ پاکستان جب بناتے ہیں تو وہ عجیب و غریب سا اس کو بنا دیتے ہیں، بڑا وہ مزریبل سی اس کی. لیکن اس میں تھوڑا سا مسلس دکھائے ہوئے ہیں، اور اس لیے دکھائے ہوئے ہیں اٹامک پاور شو کیا ہوا ہے نا پاکستان کو. اور وہ جو 28 مئی ہے یوم تکبیر، وہ اس میں اس کو مناتے ہوئے اس کو دکھایا گیا ہے. لیکن اس میں بھی اگین وہی لوڈ شیڈنگ جو ہے نا وہ آ گئی ہے، اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اس کا دیکھیں نا لیفٹ جو اس کا بازو ہے، بائیں بازو، وہ بالکل کمزور سا اس کو دکھایا ہوا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ جو بات کرتے ہیں کہ دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت جو ہے وہ جو سب بہت بڑا سورس ہے انرجی کا، اس کے پاس انرجی بھی نہیں ہے، وہ انرجی بھی اپنی اس کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. تو یہ اس کو ہائی لائٹ اس میں کیے گئے. چلیں آپ کی جو خبریں آپ کہہ رہی ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں اس کو ڈسکس کریں. اصل میں ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے نمائندہ منیر رئیسانی لائن پر موجود ہیں، اور اس حوالے سے کچھ خبریں جو ہیں بلوچستان کی. بلوچستان میں حکومت سازی مسلم لیگ نون پشتونخوا اور نیشنل پارٹی نے نواز شریف کو اختیار دے دیا. مسلم لیگ نون جی السلام علیکم رئیسانی صاحب. لانے کے مسئلے پر جھکنے سے انکار. رئیسانی صاحب السلام علیکم. منیر رئیسانی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. رئیسانی صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. دیکھیں یہ باقی ہر جگہ پہ کلیئر ہو گیا ہے کہ تینوں صوبوں میں باقیوں میں کون سے چیف منسٹرز آنے ہیں اور پرائم منسٹر کون سا آنا ہے. بلوچستان میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ وہاں پہ پتہ نہیں چل رہا ہمیں. ہماری خواہش ہے کہ آپ کا چیف منسٹر بھی باقی صوبوں کے ساتھ ہی آئے، لیکن لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ لنگرانی ہوتا جا رہا ہے، کمپلیکیٹ ہوتا جا رہا ہے، اور آپس میں مل بیٹھ کے وہاں کے جو سردار ہیں، نواب ہیں، اور جو نمائندے آپ کے منتخب ہیں وہ بیٹھ کے فیصلے نہیں کر پائے. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ جی اصل میں اس کے پیچھے ان کی وہ قبائلی سوچ ہے. یہاں پہ جتنے بھی سردار یا نواب ہیں وہ مطلب ہر ایک اپنے آپ کو سپیریئر ہی سمجھتا ہے. اس کا یہ خیال ہے کہ وہی بہتر طریقے سے فیصلہ کر سکتا ہے، اس کے پاس جو ڈیسیژن پاور ہے. آپ کی آواز کم کیوں ہو گئی ہے؟ آپ کدھر ہیں؟ یا موبائل فون پہ ہیں؟ جی بالکل میں موبائل فون پہ ہوں. اچھا، آواز آپ کی یکدم اس میں آئی ہے، ڈپ آئی ہے. چلیے فرمائیے. ٹھیک ہے میں سن رہا ہوں. تو اس حوالے سے یہ فیصلہ ہو نہیں پا رہا. گزشتہ روز جب میاں نواز شریف نے بلوچستان کی مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کیا تو وہاں پہ بھی یہ فیصلہ نہیں ہو پایا. جب سے اس کے برعکس جو نیشنل پارٹی ہے اس کے سینیٹر حاصل خان بزنجو نے وزیر اعلیٰ کے لیے منتخب کرنے کے لیے جو اختیار ہے وہ میاں نواز شریف کو دے دیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں یہ امید ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے اس دفعہ یہ وزارت اعلیٰ کا جو ہوتا ہے وہ قوم پرستوں کو دیں گے تاکہ جو صوبے کے معاملات ہیں اور صوبے میں جو بے چینی ہے اس کو کسی طریقے سے کم کیا جا سکے، اور اسی صورت میں یہ کم ہوگی کہ یہ ہوگا کسی قوم پرست کو ہی دیا جائے. لیکن جو صوبہ مسلم لیگ نون کے جو صوبائی صدر ہیں سردار ثناء اللہ خان زہری، جو متوقع امیدوار ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے نوابزادہ چنگیز مری، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم یہ عہدہ مسلم لیگ نون کے اندر ہی رکھیں گے اور اس کو کسی صورت باہر کسی دوسری جماعت کو دینے کے لیے تیار نہیں. نہیں تو ابھی یہ خبریں کل بلوچستان کی ساری جو منتخب نمائندے تھے وہ یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کو ملے آ کے، جس میں این پی کے لوگ بھی تھے اور مسلم لیگ نون کے لوگ بھی تھے، اس میں پی کے ایم اے پی کے لوگ، جو ایک تینوں جماعتوں کا اتحاد کہا جا رہا ہے، وہاں پہ مل کے وہ گورنمنٹ بنائیں گے، ٹریجری بینچز پہ بیٹھیں گے. اور ساتھ کل مسلم لیگ کاف کے جو ایم پی ایز ہیں جو ان کو وہ بھی جوائن کریں گے.
وہ بھی آئے ہوئے تھے، وہ اپنی جماعت کی لیڈرشپ سے ملے اور آپس میں ٹیلی فون پہ کنسلٹیشن بھی ہوئی، ان کی جو کاف لیگ کے پارلیمانی پارٹی کے لوگ ہیں اور باقی جو میاں نواز شریف صاحب کے پاس آئے ہوئے تھے. لیکن یہ سارے مل کے ایک بات تو چل رہی ہے، انہوں نے کہا جی میاں نواز شریف کو مینڈیٹ دے دیا، انہوں نے وہ بیٹھ کے وہ جو بھی فیصلہ کریں گے. لیکن ساتھ یہ بھی خبر آئی ہے کہ مسلم لیگ نون والوں کی جو پارلیمانی پارٹی ہے، ظاہری صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ لازمی طور پہ مسلم لیگ نون کا ہی وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے، ہم کسی اور کو نہیں مانیں گے، ڈاکٹر عبد المالک صاحب یا نیشنل پارٹی کے کوئی اور ہیں. یہ بیچ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ جی یہی ہے. اب تو جہاں تک ایک حد تک صورتحال یہ واضح ہو گئی ہے کہ یہاں سے ڈاکٹر عبد المالک ہیں اور وہاں سے مسلم لیگ نون ہے. اب ان دونوں جماعتوں کے درمیان سے ہی کسی کو آگے وزیر اعلیٰ کے لیے لانا ہے. اس کے لیے جو ہے نیشنل پارٹی نے بھی میاں نواز شریف کو مکمل اختیار دے دیا ہے، جبکہ میاں نواز شریف اپنی جماعت کے لوگوں کو یہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جو اقوام متحدہ کی بات کر رہے ہیں اس سلسلے میں وہ چاہتے ہیں کہ یہ وزارت اعلیٰ کا جو امیدوار ہے وہ نیشنل پارٹی سے آئے، تاکہ صوبے میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھا مجھے ایک بات بتائیں وہاں پہ جو گپ شپ چل رہی ہے اس میں یہ بات بھی ڈسکس ہوتی ہوگی کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جو پرائم منسٹر آنے اپنی پارٹی کے وہ سربراہ بھی ہیں، ایک صوبے میں وہ ان کی پارٹی جیتی بھی ہوئی ہے اور سب سے بڑی وہ پارلیمانی گروپ بھی انہی کا ہے، سنگل لارجسٹ گروپ جو ہے وہ انہی کا ہے. لیکن ایک اور دوسری جماعت کا وزیر اعلیٰ وہ کیوں لانا چاہ رہے ہیں اور یہ ایک سیکریفائس کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے نیشنل انٹرسٹ، ایک قومی مفاد کی بات ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور معاملات ہیں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ظاہری صاحب یکدم کیوں ڈسکریڈٹ ہو گئے ہیں یا ان کو پیچھے کر دیا گیا ہے؟ جی ظاہری صاحب کا جہاں تک ڈسکریڈٹ کرنے کی بات ہے تو وہ یہاں پہ تو یہی بات چل رہی ہے کہ ظاہری صاحب کی جانب سے جو اپنے بیٹے بھتیجے کی ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے سردار مینگل مریض وغیرہ کے خلاف، تو اس حوالے سے وہ میاں نواز شریف یہ نہیں چاہتے کہ ان کی جماعت برسر اقتدار آ کے قوم پرستوں کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی کرے، جو بے شک انتقامی کارروائی ہو، لیکن اس سے ان کی جو ساکھ ہے مسلم لیگ نون کی جو ساکھ ہے، میاں نواز شریف جو ہمیشہ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ وہ جو میں آ کے بلوچستان کے زخموں پہ مرہم رکھیں گے اس کو نقصان نہ پہنچے، وہ اس وجہ سے یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ صوبے کی جو انتظامی ذمہ داری ہے وہ قوم پرستوں کو حوالے کرنا چاہتے ہیں، تاکہ کل کے دن کسی بھی مسئلے کی صورت میں یہ تمام بھی اگر مورد الزام ٹھہرے تو وہ جو قوم پرست ہیں وہ ٹھہریں. اور یہ میاں نواز شریف جو اس بار وہ کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہے پرویز مشرف کے دور سے جو آگ لگی ہے اس کو ٹھنڈا کیا جا سکے، اس پہ قابو. لیکن اس میں تو ایک اور بیچ میں ایشو دیکھیں نا، ابھی گورنمنٹ بنی نہیں ہے لیکن ایک اور ایشو درمیان میں ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ اختر مینگل صاحب کا ایشو. ایک تو 2 ہفتے لگے ان کا نوٹیفیکیشن ہونے میں، پھر یہ ہے کہ ان کو صرف 2-3 سیٹیں ملی ہیں، 2 سیٹیں ملی ہیں شاید، اور اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، وہ بڑے غصے میں نظر آ رہے ہیں. کل ان کا جو بیان تھا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم 2 جون کو غالباً وہ میٹنگ کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ہم بلوچ عوام کے حق میں فیصلہ کریں گے، جو بھی ان کے مفاد میں فیصلہ ہوگا وہ کریں گے. لیکن ساتھ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے. تو اگر یہ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے تو جو آپ بات کریں میاں نواز شریف صاحب مرہم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ادھر سے اگر بی این پی یا مینگل صاحب یہ بات کر رہے ہوں تو پھر تو معاملہ جو ہے وہ بگڑتے ہوئے نظر آ رہا ہے، معاملہ سدھرتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا. جی بالکل. سردار اختر مینگل چونکہ اپنے آبائی گاؤں وٹا پہنچ گئے ہیں اور 2 جون کو انہوں نے اپنی پارٹی کا اجلاس، سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے، جبکہ اس کے پارٹی کے جو کچھ لوگ ہیں وہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 جون کو اب یہ فیصلہ ہونا ہے کہ وہ پارلیمانی پارٹی کو کنٹینیو کریں گے یا اس کو خیر بات کہہ دیں گے. جبکہ سردار اختر مینگل پہ یہاں پہ دباؤ بھی آ رہا ہے کہ وہ پارلیمانی سیاست کو ترک کریں. اتنی ان کے ساتھ جو ہے اس طریقے سے جو اسٹیبلشمنٹ نے رویہ رکھا، ان کی جو سیٹیں ہیں وہ ان کو نہیں دی گئی، جیتی ہوئی سیٹوں پہ نوٹیفیکیشن نہیں کیا گیا، کسی طریقے سے دھاندلی کر کے ان کو، تو اب ان کو جو ہے ابھی مزید جو پارلیمانی سیاست ہے اب اس کو نہیں کرنی چاہیے. جبکہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے سردار اختر مینگل کی جماعت میں جنہوں نے برملا کہا ہے کہ وہ پارلیمانی سیاست کو رکھیں گے
اور اگر حکومت سازی کے حوالے سے ان سے کسی قسم کا تعاون مانگا گیا تو وہ اس حوالے سے تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. جبکہ میاں نواز شریف نے اس سے پہلے بھی اپنی خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ سردار اختر مینگل کو ہی وزیر اعلیٰ لانا چاہتے ہیں. اس حوالے سے جو ہمارے یہاں ذرائع ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ سردار اختر مینگل کے ساتھ میاں نواز شریف کا انڈور رابطہ بھی ہوا ہے اور ان کی کوشش رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے ان کو قومی دھارے میں رکھ سکیں تاکہ یہاں پہ جو مشکلات چل رہی ہیں ان میں کسی طریقے سے مدد نہ ہو. اب اگر سردار اختر مینگل پارلیمانی سیاست کو چھوڑ دیتے ہیں تو یقیناً یہ میاں نواز شریف کے لیے دھچکا ہوگا. یہ تو پاکستانی ریاست کے لیے بھی بہت بڑا دھچکا ہوگا اگر اس طریقے سے وہ جو بات کر رہے ہیں. یہ بڑی سیریس بات ہے کہ پارلیمانی سیاست وہ ترک کرنے کی طرف جا رہے ہوں یا سوچ بھی رہے ہوں, ایسا ان کے اندر سوچ ڈیولپ بھی ہو رہی ہو اس کے بارے میں. تو یہ تو بہت بڑا عدم اعتماد نہیں ہو جائے گا ہمارے سارے اس مین سٹریم پالیٹکس کے اوپر؟ جی بالکل. اس حوالے سے سردار اختر مینگل کے جو قریبی لوگ ہیں, جو ان کے نزدیکی لوگ ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ سردار اختر مینگل پہ جو ان کی جماعت کے اندر سے بھی کافی دباؤ ہے کہ اس صورت چونکہ ہم نے یہاں پہ جو پارلیمانی سیاست ہے اس میں حصہ لینے کا اعلان کر کے ہم نے کئی لوگوں کو جو ہے وہ ناراض کر دیا. کئی لوگ ہماری جماعت کے اندر سے ہی ہم سے ناراض ہو گئے کہ بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں پارلیمانی سیاست کی طرف سے. 65 سال سے ہمارے ساتھ جو ناجائز ہوتا آ رہا ہے وہ مزید ہوگا. لیکن سردار اختر مینگل نے کہا کہ چونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے, ان کی جماعت نے ان کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے, تو وہ اس صورت میں جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں رئیسانی صاحب کہ اب مینگل صاحب اور مریض جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ زہری صاحب آئیں, یہی بات ہے نا؟ اور زہری صاحب یہ نہیں چاہتے کہ مینگل یا ان میں سے کسی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے, چونکہ جو اس سے پہلے ان کے بھائی بھتیجا بیٹا مرڈر ہو گئے تو یہ اتنا بڑا ایشو ہے, ظاہر ہے ذاتی دشمنی کا وہ آ جاتا ہے. تو اس سارے میں ہوتے ہوئے کوئی ایسی پرسنالٹی ہے مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی میں یا کوئی اور جس کے اوپر سب کا کنسنسس بھی ہو سکے اور جس کے بعد جو اب مینگل صاحب بات کر رہے ہیں وہ بھی نہ ہو, اور جو وہاں پہ مین سٹریم میں دوبارہ پالیٹکس میں لوگ آئے ہیں وہ اس طریقے سے پارٹیسپیٹ بھی کرتے رہیں؟ جی جہاں تک مینگل صاحب کا تعلق ہے تو ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ حکومت میں یہاں پہ وزارت میں کون آتا ہے. ان کا جو شکوہ ہے کہ ان کے ساتھ الیکشن میں ایک پری پلان طریقے سے دھاندلی کر کے ان کو سائیڈ لائن لگا دیا گیا ہے, ان کی جیتی ہوئی نشستیں روک دی گئیں, ان کے جو ہے وہ نتائج تبدیل کر دیے گئے, اور اس کے علاوہ ان کے سامنے جو ہے کچھ ایسے لوگ کرتے کیے گئے, ان کی پارٹی کے لوگوں کو دھمکیاں دے دی گئیں, ان کے ووٹرز کو دھمکیاں دے دی گئیں. اور جہاں تک مریض اور زہری کا تعلق ہے تو مریض میں چونکہ نوابزادہ چنگیز مری مسلم لیگ نون میں شامل ہیں, وہ پارلیمانی کرتے ہیں, تو گزشتہ روز یہ دیکھا گیا ہے کہ میاں نواز جا رہے تھے تو ثناء اللہ زہری اور نوابزادہ چنگیز مری ساتھ ساتھ تھے, تو یوں ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. نوابزادہ چنگیز مری اور نواب ثناء اللہ زہری کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. جبکہ سردار اختر مینگل کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو یہاں پہ اعلیٰ سطحی تحقیقات کی جائیں, ان کے ساتھ جو جس طریقے سے ایک پری پلان طریقے سے دھاندلی کا ہلکا PB4 PB5 کی نشستیں, جبکہ کوئٹہ 272 خوشدار اور کلات کی نشست جو ہے جہاں سے امیر عبدالرؤف مینگل جیتے تھے, اس کے بعد جو ہے دوبارہ رزلٹ ہوا مولوی قمر الدین کا, وہاں پہ انتخاب. ان کے ساتھ ساتھ دیگر جن علاقوں میں ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے وہاں پہ جو ہے اس کی تحقیقات کی جائے اور وہاں پہ ریپول کیا جائے. اب جب اس میں ایسی میرا خیال ہے کوئی اعتراض والی بات ہو سکتی ہے, اگر ایک شکایت ہے گریونس ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس شکایت کو دور کرے, تو وہ کیوں دور نہیں کر رہے؟ وہاں پہ کیا سوچ ہے لوگوں میں, کیوں الیکشن کمیشن آف پاکستان توجہ نہیں دے رہا ان کی شکایات کے اوپر؟ اب الیکشن کمیشن کا جہاں تک تعلق ہے, صوبائی الیکشن کمیشن کے اراکین ہو یا صوبائی الیکشن کمشنر ہو یا چیف الیکشن کمشنر, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ صوبے میں فیئر الیکشن ہو گئے ہیں, جو 10% جو دھاندلی. اگر اس طریقے سے یہاں کے الیکشن کمیشن کے جو لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ یہاں ان علاقوں میں سردار اختر مینگل کے مطالبے پہ یا BNP مینگل کے مطالبے پہ وہ ریپول کرتے ہیں, تو دوسری جماعت سے ان کو جہاں جہاں گریوینس ہے
तो वो वहाँ पे जो है वो रिपोल करने का कहेंगे। इस तरीके से पूरे सूबे में रिपोल कराना पड़ेगा। लेकिन उनका जहाँ तक ये कहना है कि टर्न आउट कम रहा था, लोग नहीं निकले थे। जो लोग आए थे तो उन्होंने जिन लोगों के हक में फैसला किया, ये जो रिजल्ट आए हैं ये बिल्कुल ठीक है। इंटीरियर बलूचिस्तान में कहीं कहीं पे जो है वो अंधेरी की शिकायत हुई है, लेकिन वो भी इंफरादी तौर पर किसी पोलिंग स्टेशन पे। तो इलेक्शन कमीशन ने ये तो चैप्टर ही क्लोज कर दिया कि ये फाइनल हो गए हैं, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए हैं, अब इसमें दोबारा इलेक्शन की जो है वो जरूरत नहीं है। ठीक है, चलें रईस साहब। जी आप कुछ फरमा रहे हैं मैंगल साहब। जबकि सरदार अख्तर मेंगल और उनकी जमात है, उनका कहना ये है कि हमें जो है जो रियासती इदारे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें एक प्री प्लान तरीके से हमें जो है हमारे जीते हुए कैंडिडेट जिनका पहले ऐलान किया गया था कि वो जीत गए थे, जैसे PB4 से अख्तर लांगो और PB5 से अहमद बलोच, ये जीते हुए लोग थे। इनकी जो है रिजल्ट तब्दील किया गया, अचानक कहा गया कि जो हमारे मुखालफिन है वो जीत गए हैं। तो इस दफा इलेक्शन में, और यही इल्जाम जो है JUI भी लगा रही है कि वो प्री प्लान तरीके से जो उन लोगों की हमें हरवाया गया। चलें, थैंक यू वेरी मच रईस हानी साहब जी। ये बड़ा सीरियस जो बात है, बार बार हम भी यहाँ पे इसको सपोर्ट करते रहें कि बहरहाल इस ग्रीवेंसेस जहाँ से भी आ रही हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, ये बहुत बड़ा फेलियर है। देखें, केयर टेकर्स की तो हम बात कर रहे थे कि वो कहीं कंट्रोवर्शियल नहीं हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ है यहाँ पे, और जुडिशरी भी रादर बहुत कंट्रोवर्शियल हुई है। तो शिकायत जहाँ पे लोगों की हैं उस पर मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब भी बलोचिस्तान से हैं, उनको ही और बहुत सी चीज़ों पे, गुजरात के एक वाक़े पे तो सो मोटो, ये भी बड़ा सीरियस इशू है, इस पर भी उनको सो मोटो लेके इस मसले को अगर नहीं सुन रही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो वो सुन लें और इसको रिड्रेस किया जाना चाहिए, इस ग्रीवेंस को सुना जाना चाहिए, और अगर उनमें कोई ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं तो फिर उसका जो है वो बंदोबस्त किया जाना चाहिए कि इस शिकायत को दूर किया जाए। रईस साहब, हमारे पास 5 मिनट बाकी हैं। पाकिस्तानियों की बेदखली सऊदी अरब ने नवाज शरीफ को मुश्किल में डाल दिया। देखिए जी, ये एक बड़ी सीरियस खबर है। मैं ये समझता हूँ इसको कोई भी जो पहले हम बात कर रहे थे कि और भी बिजली के अलावा मसले हैं, उस वक्त मेरे जहन में एक ये भी इशू था कि ये कोई भी इसका नोटिस नहीं ले रहा। और इस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं उनके दुनिया में सबसे अच्छे तल्लुकात, और इस्लामी दुनिया में ख़ास तौर पे वो तुर्की और सऊदी अरब के साथ हैं, और सऊदी अरब ने तो उनको मुश्किल वक्त में सहारा भी दिया, यहाँ से लेके गए, वहाँ पे अब महलात में रखा और बड़े आराम से उनको जो है वो सारे उनके मामला जो हैं उस दौर में जब बहुत क्राइसिस पीरियड था मियां नवाज शरीफ पे, और वहाँ पे उनका बिजनेस भी है। अब ये चीज़ एस्टेब्लिश ये करती है कि उनके वहाँ की जो सऊदी शाही फैमिली है उनसे बड़े क्लोज रिलेशनशिप है मियां नवाज शरीफ की। अभी भी इसलिए ये खबरें आ रही हैं कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो उनको सऊदी अरब से सबसे बड़ा जो रिलीफ पैकेज है वो सऊदी अरब से मिलेगा। ये तवक्कुआत की जा रही, मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात की बात है, लेकिन इस पर बहुत सी बातें हो रही हैं कि नहीं उनको मिलेगा, और सऊदी अरब ज़रूर आगे आएगा उनको यहाँ पे एक जो है ना वो इस मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए। और ये भी बहुत, इसमें बहुत सी बातें हैं जो डिस्कस हो सकती हैं। एस्टेब्लिश ये हुआ कि उनके और सऊदी अरब के बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक बड़ा सीरियस पैदा ये हो रहा है कि अगर और ये 50,000 हैं, 50,000 पाकिस्तानी वर्कर्स अगर सऊदी अरब से बेदखल हो जाते हैं, उसकी डेडलाइन 3 जून है, और ये अगर उस वक्त तक वो वहाँ पे अगर रहते हैं तो फिर इलीगल हो जाएंगे, और उसके लिए जो कानून में सजा है वो है 10,000 रियाल है और 2 साल की कैद भी है, और फॉरएवर उसको सऊदी अरब से निकाल भी दिया जाएगा और दोबारा उसकी कभी वहाँ पे एंट्री भी नहीं हो सकेगी, हज भी नहीं कर सकेंगे। तो ये एक सीरियस मामला है। 50,000 कारकुन का मतलब है कि 50,000 फैमिलीज बहुत बड़ी मुश्किल में, और चैलेंज उनके लिए बिजली जैसा ही कह लें एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंज, अगले बजट बनाने जैसा ही एक बहुत बड़ा चैलेंज, और जो उनकी कम्युनिटी है खासतौर पे बिजनेस कम्युनिटी, उनको टैक्स नेट में लाने में और जो डायरेक्ट टैक्सेशन है उसमें लाने एक बहुत बड़ा चैलेंज के साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनको। और मैं ये समझता हूँ कि उनको इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो फिर इस मसले को हल करें। इस मसले को उनको अभी सऊदी अरब से अपने जो उनके तल्लुकात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इस मसले को हल करना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि हल नहीं हो सकता। मिस्र को सऊदी अरब ने वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको रिलीफ दे दिया है, इसमें उनको कुछ एग्जेम्पशंस दे दी हैं, पाकिस्तानी को भी दे सकते हैं। अब वहाँ का इशू क्या है? इशू ये है कि वहाँ पे
قانون یہ ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا انلیس کہ ایک سعودی اس کے ساتھ نہ ہو، اور جو کام ہوتا ہے وہاں پہ وہ کسی سعودی کے نام پہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستانی یا کوئی بھی دنیا کا بندہ وہاں پہ بزنس کرتا ہے تو اس کے نام پہ کرتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو بھی ورکر مزدور باہر سے جاتا ہے وہ کسی خاص سعودی کے جو لیٹر ہے اس کے اوپر جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ سعودیز نے بھی یہ بزنس بنایا ہوا ہے کہ بے شمار لوگوں کو وہ منگوا لیتے ہیں، سرٹن ان کو اماؤنٹ منتھلی اس مزدور کو جو کماتا ہے اس میں سے ملتی رہتی ہے، لیکن کام مزدور کہیں اور کرتا ہے۔ تو یہ ایشو یہ ہے کہ جو اور کہیں کام کرتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں، جو آپ کو لے کے آئے اس کے ساتھ ہی کام کریں، اس کا بزنس ہے نہیں ہے، وہ صرف گھر میں بیٹھ کے ان سے کمیشن صرف لے رہا تھا اس چیز کی، اب وہ کیا کریں؟ تو یہ ایک ایشو ہے جو اس کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ دیکھا جانا چاہیے۔ 50,000 کارکن اگر واپس آتے ہیں، 50,000 فیملی جس کا روزگار، جب پہلے ہی پاکستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے، اور 60% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ غربت کے لیول سے نیچے رہنے والے ہیں پاکستان میں، جن کی $2 سے بھی کم انکم ہے روزانہ کی۔ تو اگر آپ اس میں 50,000 ایڈ کر دیتے ہیں فیملیز کو جو بے روزگار ہو جائیں گی، جن کا جو انکم کا ذریعہ ہے وہ چھن جائے گا، تو یہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کے لیے بھی ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں لائبلٹی یہ بن جائے گی کہ ان لوگوں کو یہاں پہ کس طرح اکاموڈیٹ کریں۔ جو پہلے ہی بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار پیدا کرنا بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں اس لیے اس پہ بہت زور دے رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم بننے سے پہلے ہی ابھی سے انہیں اس مسئلے کو سیریس لے کے اس کا حل نکالنا چاہیے۔ کریڈٹ ابھی بھی وہ کر لیں تو انہی کو ہی جائے گا۔ وزیراعظم بننے کے بعد تو اگلے 5 دن میں وہاں پہ بہت سی تبدیلیاں آ جانی ہیں، لوگوں کو انہوں نے بھر بھر کے جہازوں میں واپس بھیجنا شروع کر دینا ہے، یا قید کرنا شروع کر دیں گے، یا فار ایور ان کی انٹری وہاں پہ بین کر دیں گے، وہ وہاں پہ پاکستانیز کے لیے مشکل ہو جائے گا سروائیو کرنا ہی۔ تو ان کو نوٹس اس کا لینا چاہیے اور اس مسئلے کو پریارٹی کی بنیاد پہ حل کرنا چاہیے۔ اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے کہ جو فارن ریمیٹنسز ہیں، آپ کو زر مبادلہ ملتا ہے، وہ بھی اتنا کم ہو جائے گا نا، وہ ایک اور امپیکٹ اس کا اکانومی کے اوپر آئے گا۔ بہرحال یہ ہے کہ ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور فوری طور پہ لینا چاہیے۔ بالکل ایسے۔ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب۔ جی ناظرین، پروگرام فرنٹ پیج ود امجد وڑائچ کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ صدف ملک اور امجد وڑائچ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔